बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान, माह रमज़ान के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर ख़ादिम सोमरो और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा मुनक़ाद अहमद फैज़ साहब। आज 18 रमज़ानुल मुबारक। गुफ्तगू आज करेंगे हक़ूक़ुल इबाद पर। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अल्लामा साहब। हक़ूक़ मैं यहाँ बल्कि इस सवाल को मैं इस तरह कर लूँ कि हम रोज़े रखते हैं, ज़कातें भी देने पर तैयार हो जाते हैं, उम्रे करते हैं, हज करते हैं, लेकिन अहम तरीन बात हक़ूक़ुल इबाद, यहाँ हम कुछ आगे पीछे कर देते हैं, यानी हक़ूक़ुल इबाद किसी को नहीं देते। यहाँ अगर जो बंदा सारे तो काम कर रहा है लेकिन हक़ूक़ुल इबाद को दबा कर बैठा हुआ है, क्या उसकी नमाजें और ये तमाम नेकियां किस खाते में जाएंगी? जी बिल्कुल। 18 रमज़ान मुबारक के हवाले से आज जो है आपने मौजूद दिया था कि हक़ूक़ुल इबाद पे लोगों के जिस आपको कॉल्स आई हैं, कुछ हक़ूक़ुल इबाद के बारे में भी बता दें। ठीक है जी, इबादत अपनी जगह है, हक़ूक़ अपनी जगह है। हक़ूक़ देना है, जब तक हक़ूक़ नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। और इसी हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औहल्लाहु तआला इलैया, अल्लाह पाक ने मुझे वही भेजी, या अखल मुरसलीन, ए रसूलों के भाई, या अखल मुनज़िरीन, ए डराने वालों के भाई, अनज़िर कौमका, अपनी कौम अपनी उम्मत को डरा दे कि अल्लाह यदखुलू बैतन मिन बुयूती, कि मेरे घरों में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घरों में दाखिल ना हो। अल्लाहु अकबर। वलिअहदिन मिन इबादी इंद अहद मिनहुम मज़लमा, किसी ने थोड़ा सा भी जुल्म किया है, अब थोड़ा से मैं मिसाल देता हूँ, किसी को थप्पड़ भी लगा दी है ना, तो वो भी हक़ है, उससे माफ़ करें। इतना सा, यानी कि जुल्म कुछ भी है, उसके पैसे बटोर के बैठा है, उसकी ज़मीन, उसका मरला, कुछ भी है, मज़लम में शामिल आती है। किसी को कोई अज़ियत दी है, कांटा भी उसको चुभा है ना, वो भी उसका भी उसके हिसाब होगा, वो भी हक़ूक़ुल इबाद में शामिल है। तो इसलिए लफ्ज़ है मज़लमा। फ़इन्नी अलानुहु मा दाम क़ाइमन बैन यदैया युसल्ली, कि वो अब आता है, आके नमाज़ पढ़ता है जी, हाथ बांध देता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़इन्नी अलानुहु मा दाम क़ाइमन, वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे, मैं लानत भेजूंगा। वो अंदाज़ा करेंगे अल्फाज, इतने सख्त अल्फाज, इतने सख्त अल्फाज, यानी कि वो तो नमाज की हालत में फ़इन्नी अलानुहु, मैं लानत भेजूंगा, पढ़ नमाज रहा। अल्लाह, इसके अलावा बचा क्या है? कुछ नहीं। इबादत पे जोर है, हक़ूक़ुल इबाद नहीं देना हमने। अल्लाह, अब इसके अलावा आगे फिर फरमाया, हत्ता युग़द्दा तिलकल मज़लमा, जब तक कि वो जुल्म नहीं बख्शवाएगा, जाएगा वो माफ़ी देगा तब वो इबादत कबूल होगी, वरना फ़इन्नी अलानुहु मा दाम क़ाइमन, जब तक तो खड़ा है मैं लानत भेजूंगा। अब ये देखें, ये क्लियर कट जो है अल्लाह तबारक व तआला ने। अच्छा, जो फिर इस तरह कर ले, हक़ूक़ुल इबाद दे दे। अब हक़ूक़ुल इबाद देने का अजर सुने, जो हक़ूक़ुल इबाद देता है जाके माफ़ करा देता है, माफ़ कर दो, उसका हक़ दे दिया है, उसको अजर कितना है? फिर अब ये भी सुन लें, अजर कितना है। अजर ये है कि आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, महबूब जब वो इस तरह कर लेगा, अकूनो समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाऊंगा जिस कान से वो सुनता है। अल्लाह अकबर। हक़ूक़ुल इबाद देगा तो मैं उसके कान बन जाता हूँ। हालांकि पहले आपने हदीस मेरे ख्याल में जो सुनी थी वो ये थी कि जब बंदा मेरे करीब आता है नवाफिल अदा करते करते, मशहूर हदीस है, तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिस कान से वो सुनता है। मगर अब देखें, आज मैं आपको हक़ूक़ुल इबाद के आपने बात, मुझे आपने जो मौका दिया हक़ूक़ुल इबाद पे, जब ये काम करेगा तो अकूनु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिस कान से वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिस आँख से वो देखेगा। हक़ूक़ुल इबाद तो देना। अल्लाह, अब हक़ूक़ुल इबाद देने का आगे फरमा, व यकूनु मिन औलियाई, वो मेरी औलिया की सफ़ में आ जाएगा, वली बन जाएगा। हक़ वो दे, उसको विलायत का दर्जा दे दूँगा। आगे फिर सिर्फ नहीं, वो असफियाई, अपने असफिया में, चुने हुए लोगों में सिर्फ क्या है, हक़ दे वो मुझे,
حقوق العباد دے. آگے پھر فرمایا وَيَكُونُ جَارِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ. اور ایک دوسری روایت میں وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالْأَوْلِيَاء فِي الْجَنَّةِ. وہ جنت میں جو پڑوسی ہوگا کس کا؟ انبیاء کا ہوگا، صدیقین کا ہوگا، اولیاء کا ہوگا، شہداء کا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جنت میں یہ ان کو ہمسائیگی ملے گی. کام کیا کرے گا؟ حق دے دے. صرف ظلم کیا ہے معافی مانگ لے، کچھ نہیں ہوتا. ظلم کیا ہے معافی مانگ لے. اب دیکھیں اس کو کس کس نے روایت کیا ہے. امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں جلد 1 صفحہ 360 المستطرف فی کل فن مستطرف، امام ابشہی متوفہ 854 ہجری کی، 854 ہجری کے بزرگ ہیں، جلد 1 صفحہ 160. ربیع الابرار امام زمخشری کی جلد 1 صفحہ 272. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کو کوڈ کیا ہے، لکھا ہے جلد 2 صفحہ 115. اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت اس کے حوالے تھے، تو میں نے صرف کلوز کیا ہے تاکہ ناظرین اور باقی بھی علماء یہ بھی کم از کم حقوق العباد بتائیں کہ اب حقوق یہ بہت اہم چیز ہے. اور بہت اہم میں نے آج ڈاکٹر صاحب جس انداز سے آپ نے بتایا ہے کہ بندہ تو نماز کی حالت میں ہے اور لعنت اور بھیجے گا اللہ جو ہے خدا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے، صرف وجہ میرے خیال میں کسی آپ نے کا پہلی دفعہ سنی ہوگی. میں نے یہ پہلی دفعہ سنی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی باقی بھی لعنت ہے، ہیں. باقی چیز. لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آج آپ نے میں ہل گیا ہوں کہ اگر ہم نے کسی کا کچھ کھا لیا تو یہ اس کا حق تھا، ہم نے کسی کو ایذا پہنچائی وہ بھی اس کا حق تھا کہ ہم معاف کرتے مظلمہ یا کی جو میں آپ بتا رہا ہوں نا، مظلمہ کا جو مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا، مظلمہ کہتے ہیں کسی طریقے سے بھی اس کو تکلیف پہنچی ہے، زبان کسی طریقے سے، زمین آنکھ سے، ہاتھ سے، ہاتھ سے کانٹا چبھایا ہے، اس کے راستے میں کچھ کانٹے چبھائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ترقی کی راہ میں تو کچھ بنا ہے، کچھ بھی اس کو ظلم دیا ہے کسی طریقے سے، مظلمہ ہے، ظلم کیا آپ نے کسی طریقے سے. یہ ایک جامع بات ہے کہ اگر ہم سوچ لیں تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ کیا ہی بات ہے، کیا ہی کہنے. ڈاکٹر صاحب کمال، آج آپ نے مجھے میری آنکھیں میری روح تک ہلا ڈالی آپ نے یہ بات بتا کر. جب حقوق العباد نہ دینے والے پر نماز کی حالت میں رب العالمین لعنت بھیجتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، چلو موقع مل گیا ہے مجھے حقوق العباد کے حوالے سے. ایسے میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں، مشہور حدیث ہے یہ بھی، کہ شہید ڈائریکٹ جنتی، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، یہ تو ہے نا. بے شک. مگر یہ آگے علماء ہمارے بتائیں نا کہ اگر حقوق العباد دینا ہے تو پھر یہ بھی آگے ہے نا. بے شک. آگے اللہ شرط ہے حقوق العباد دے کے آئے گا تو تب جنتی ہے، حقوق العباد دینا پڑے گا. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی علماء جو بتائیں. جہاد پہ گیا شہید ہوا اس کے بھی حقوق اگر باقی ہیں تو وہ دینے پڑیں گے. بالکل دینے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا ہی اور بات اسی ہے. طرح کی آگے حدیث میں آپ کو بتاؤں گا. کیا اس طرح تو پھر جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا اس کی تو پھر تمام نیکیاں اور سب کچھ ضائع. جی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی. آپ کا بہترین سوال ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہو مظلمۃ، وہ بات بھی مظلمہ کی آ گئی، کسی طریقے سے ظلم کیا ہے، لأحد من عرضہ، اس کی عزت پامال کرنے کی خاطر ظلم کیا، عزت خراب کرنے کے لیے ظلم ہے، بہتان لگا دیا، الزام لگا باتیں دیا، چغلیاں جو بھی کیا اس پہ ظلم کیا ہے، اس کی عزت پامال کے او شیئن، یا کسی طریقے سے بھی اس کو ایذا تکلیف یا ظلم دیا ہے اس کو، فَلْيَتَخَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آج ہی جاؤ اور جا کے معافی مانگ لو، آج معاف کرا لو. یعنی وقت نہیں، اسی وقت فوراً معاف کرا لو، فوراً معاف کرا لو. جی فوراً معاف کرا لو. قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، قبل اس کے نہ دینار ہوں گے نہ آپ کے پاس درہم ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر کیا کرے گا تم؟ اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آگے پھر فرمایا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر تو نے ظلم کیا ہے، اب تو نے ظلم سے پہلے عبادتیں کی ہیں، ظلم سے پہلے حج کی ہیں، ظلم سے پہلے عمرے کی ہیں، صدقے کی ہیں، خیرات کی ہیں،
وہ تیری نیکیاں جو تو نے جس پہ ظلم کیا ہے ادھر کنورٹ ہو جائیں گی، ادھر چلی جائیں گی، ساری نیکیاں ادھر گئیں، ادھر گئی، نیکیاں گئیں۔ آگے فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، جو ظلم کر رہا ہے اس ظالم کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہیں، أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، تو جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے جس کو، اس کی جو ہے برائیاں اس پہ اوپر اپنا سونپ دی جائیں گی۔ اب اس کے علاوہ اب یہ اس حدیث کو کس سے روایت کیا ہے؟ یہ پہلے نمبر کی حدیث ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا ہے، جلد 9 صفحہ 111 حدیث نمبر ہے 2449۔ یہ ہے جی حقوق العباد کے بارے میں۔ کیا آج انسان کہاں غافل ہے؟ انسان غافل ہے، انسان غافل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مسلمان کا مسلمان پر اس کی عزت، مال اور خون حرام ہے، اس بارے میں ذرا دیکھیں جی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں جلیل القدر یہ صحابی ہیں، اور یہ پچھلے پروگرام 17 رمضان کو مبارک کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے والے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ تو حدیث ہے، مسلم مسلمان کا بھائی ہے۔ اب فرمایا لا یخونہ، اس کی خیانت نہیں کرتا، مسلم مسلمان کی خیانت نہیں کرتا، کسی معاملے میں خائن نہیں ہے، یعنی مسلمان تو خائن نہیں ہے ہی نہیں، مسلمان ہے اور خائن ہے نہیں۔ اگر خیانت کرے گا تو منافق، اللہ اکبر، اگر خائن ہے تو منافق، کیونکہ آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق کے نام تو 3 ہیں، اس میں سے اذا تؤمن خان، امانت دی جائے، خیانت۔ اب یہ 3 بتا کے پھر آگے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، کہ اگر اپنے آپ کا فإنی مسلمان، میں مسلمان ہوں، یہ بہت سی حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، بے شک وہ نماز پڑھے، اگر ہے خائن منافق ہوگا، مسلمان نہیں ہے، حج کر رہا ہے بے شک وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے، عمرہ کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا منافق کی نشانی ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان جو ہے خائن نہیں ہے، وَلَا يَكْذِبُ، نہ اس پہ جھوٹ نہیں کرتا، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی پہ گھڑتا ہے، اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَخْذُلُهُ، نہ اس کو جو ہے تنہا چھوڑ دیتا ہے، اس کو ذلیل خوار نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، چھوڑ نہیں دیتا، تنہا نہیں چھوڑتا اس کو۔ اللہ آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام عرضه وماله ودمه، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے۔ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مال کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں، کوئی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے، نہ ہماری اس دور میں عزت محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہمارا خون محفوظ ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یقین جانیے میری تو روح کانپ گئی ہے۔ ہم اگر حقوق العباد کی طرف دیکھیں تو کسی کی ترقی سے جلنا، رکاوٹ بننا، کسی پہ بہتان باندھنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا مال کھا لینا، کسی کا مال چرا لینا، یقین جانیے حقوق العباد میں یعنی یہ اتنا جامع بات ہے۔ اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اگر حالت نماز میں بھی ہے تو اللہ رب العزت اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے
ہم پر رحم فرمائے اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.